सूरत अल-बकरा आयत नंबर 65 तफसीर इब्न कसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। सूरतें मसख़ कर दी गईं। इस वाक़ये का बयान तफसील के साथ सूरतुल आराफ में है, जहाँ फरमाया वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहर। सूरतुल आराफ 163। वहीं इसकी तफसीर भी पूरी बयान होगी इंशाअल्लाह ताला। ये ईला बस्ती के बाशिंदे थे, इन पर हफ्ते के दिन ताज़ीम ज़रूरी की गई थी। इस दिन का शिकार मना किया गया था और हुक्म बारी ताला से मछलियाँ उसी दिन बकसरत आया करती थीं, तो उन्होंने मक्कारी की, गड़े खोद लिए, रस्सियाँ और कांटे डाल दिए। हफ्ते वाले दिन वो आ गईं, यहाँ फंस गईं। इतवार की रात को जाकर पकड़ लिया। इस जुर्म पर अल्लाह ने उनकी शक्लें बदल दीं। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, सूरतें नहीं बदली थीं बल्कि दिल मसख़ हो गए थे। ये सिर्फ़ बतौर मिसाल के है, जैसे कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फ़ारा। सूरतुल जुम्मा आयत नंबर 5। अमल ना करने वाले उलमा को गधों से मिसाल दी है, लेकिन ये कौल गरीब है और इबारत कुरान के ज़ाहिर अल्फाज के भी ख़िलाफ़ है। इस आयत पर फिर सूरह आराफ की आयत वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती सूरतुल आराफ 163 और आयत वजाल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत सूरतुल माइदा आयत नंबर 60 पर नज़र डालो। सूरतुल माइदा आयत नंबर 60 पर नज़र डालो। सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कि जवान लोग बंदर बन गए और बूढ़े सूअर बना दिए गए। तफसीर इब्न अबी हातिम 210 जिल्द 1। हज़रत कतादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये तमाम मर्द और औरत दुम वाले बंदर बना दिए गए। तफसीर इब्न अबी हातिम 209 जिल्द 1। आसमानी आवाज़ आई कि तुम सब बंदर बन जाओ, चुनाचे सब के सब बंदर बन गए। जो लोग उन्हें इस मकरूह हीले से रोकते थे, वो अब आए और कहने लगे, देखो हम पहले से तुम्हें मना करते थे। तो वो सर हिलाते थे, यानी हाँ। सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, थोड़ी मुद्दत में वो सब हलाक हो गए, उनकी नस्ल नहीं हुई। तफसीर इब्न अबी हातिम 209 जिल्द 1। तीन दिन से ज़्यादा कोई मसख़ शुदा कौम ज़िंदा नहीं रहती। ये सब भी 3 दिन ही यूं ही नाक रगड़ते रगड़ते मर गए। खाना पीना और नस्ल सब मुनक़ते हो गई। ये बंदर जो अब हैं और जो उस वक्त भी थे, ये तो जानवर हैं जो इसी तरह पैदा किए गए थे। अल्लाह ताला जो चाहे और जिस तरह चाहे पैदा करता है और जिसे जिस तरह का चाहे बना देता है। तफसीर इब्न अबी हातिम 160 जिल्द 167 जिल्द 2। अल्लाह अपने गज़ब व गुस्से से और अपनी पकड़ दकड़ से और अपने दीनवी और आखरवी अज़ाब से निजात दे, आमीन। ख़ासीन के मानी ज़लील और कमीना। इनका वाक़या तफसील के साथ सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा वग़ैरह ने जो बयान किया है, वो सब सुन लीजिए। इन पर जुमे की इज़्ज़त व अदब को फ़र्ज़ किया गया, लेकिन उन्होंने जुमे के दिन को पसंद ना किया। شادرهما بله شاوالون ده پردی خوش صحیح ده کنه شا صحیح ده بس زیر کوالا شا उनका वाक़या तफसील के साथ सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा वग़ैरह ने जो बयान किया है, वो सब सुन लीजिए। उन पर जुमे की इज़्ज़त व अदब को फ़र्ज़ किया गया, लेकिन उन्होंने जुमे के दिन को पसंद ना किया और हफ्ते का दिन रखा। उस दिन की अज़मत के तौर पर इन पर शिकार खेलना वग़ैरह उस दिन हराम कर दिया गया। उधर अल्लाह की आज़माइश की बिना पर हफ्ते वाले दिन तमाम मछलियाँ ऊपर आ जाया करती थीं और कूदती उछलती रहती थीं, लेकिन बाकी दिनों में कोई नज़र ही नहीं आती थी। एक मुद्दत तक तो ये लोग खामोश रहे और शिकार करने से रुके रहे।
بعد ازاں ان میں سے ایک شخص نے یہ ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پندے میں پانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا، اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھائی۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا کہ تو اس نے کہا میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس ہیلے کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتیں تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور ان کو منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور بھی تھا جو مصلحت وقت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والا، وہ تو پورا ساتھ دیتا تھا۔ ان کا نہ شکار کھیلتے تھے، نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو، جنہیں اللہ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب کرے، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، انہیں منع کر چکے، جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑو۔ یہ جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور عذاب اللہ سے نجات پائیں۔ بالآخر اس مسلم جماعت نے اس ہیلے کو جو فرقے کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا، اور ایک دروازہ ان ہیلا جو نافرمانوں کے لیے۔ اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن صبح مسلمان جاگے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب زیادہ دیر لگ گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ ماں، عورتیں، بچوں کے بندر بن گئے ہیں، اور ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور اندر وہ کل انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے وغیرہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عذاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا، صرف وہ بچے جو انہیں منع کرتے رہے اور ان سے الگ تلگ ہو گئے تھے۔ یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں وغیرہ شاہد ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں، سچ مچ بندر بنا دیے گئے، نہ یہ کہ مانوی مسخ تھا، یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے تھے، جیسا کہ مجاہد کا قول ہے۔ ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا اور ظاہری صورتیں بھی ان کی بد جانوروں جیسی ہو گئیں۔ واللہ عالم۔ فجعلناها میں ہا کی ضمیر کا مرجع کرتدا ہے، یعنی ہم نے ان بندروں کو سبب عبرت بنایا۔ ان کا مرجع حیتان ہے، یعنی ان مچھلیوں کو، یا اس کا مرجع عقوبہ ہے، یعنی اس سزا کو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مرجع کا کردتن ہے، یعنی اس بستی کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرتناک امر واقعہ بنا دیا۔ اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قریہ مراد ہے، اور قریہ سے مراد اہل قریہ ہیں۔ نکال کہتے ہیں عذاب و سزا کو، جیسے اور جگہ ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، سورہ نازعات
آیت نمبر 25 اس کو عبرت کا سبب بنایا آگے پیچھے والی بستیوں کے لیے، جیسے اور جگہ ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سورۃ الأحقاف آیت نمبر 27 ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا اور اپنی نشانیاں بیان فرمائیں تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں، اور ارشاد ہے اولم يروا أَنَّ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا سورۃ الرعد آیت نمبر 41، اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ عبرت ناک واقعہ دلیل راہ بن جائے۔ بعض لوگوں کو کہ یہ بھی کہا ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلو بعد میں آنے والوں کے لیے یہ واقعہ گو کتنا ہی زبردست عبرتناک ہو دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو گزر چکے، اور تو ٹھیک قول یہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگہ ہے، یعنی آس پاس کی بستیاں، اور یہی تفسیر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی، واللہ عالم۔ اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے اگلے گناہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کو ایسے ہی گناہوں کے لیے ہم نے اس سزا کو عبرت کا سبب بنایا، لیکن صحیح قول وہی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی، یعنی آس پاس کی بستیاں۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سورۃ الأحقاف 27، اور فرمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ سورۃ الحج آیت نمبر 55، اور فرمان ہے آیت افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون سورۃ الانبیاء آیت نمبر 44۔ غرض یہ عذاب ان کے زمانے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور اسی لیے فرمایا موعظۃ للمتقین سورۃ البقرہ آیت نمبر 66، یعنی یہ جو بعد میں آئیں گے ان پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت ہو، موجب نصیحت یہاں تک کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزائیں ان پر ان کے ہیلوں کی وجہ سے، ان کے مکر و فریب سے حرام کو حلال کرنے کے باعث نازل ہوئیں، اور ان کے بعد بھی جو ایسا کریں گے ایسا نہ ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب ان پر بھی آ جائیں۔ ایک صحیح حدیث امام ابو عبداللہ بن بطحہ رحمہ اللہ نے وارد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لا ترتکبوا ما مرتکبت الیہود فاستحلوا محارم اللہ بعدن الحیل، یعنی تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، یعنی ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلہ جوئی سے بچو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تہذیب السنن 103 جلد 5 جید، اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں، واللہ عالم۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ کہ وہاں کے لوگ سبت ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ان کے آرام کے لیے ایک دن کو مقدس قرار دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سبت کے دن کو مقدس قرار دیا اور اس دن دنیاوی معاش کے لیے کوئی کام کرنا حرام قرار دیا۔ اس کے بعد انہیں اس آزمائش میں ڈالا کہ ہفتے کے دن تمام مچھلیاں بڑی کثرت سے دریا کی سطح پر نکل آتیں اور دوسرے دنوں میں غائب ہوتیں۔ یہ ایسی آزمائش تھی جس کے مقابلے میں یہود نہ ٹھہر سکے، ان کے لیے ثابت قدمی کیسے ممکن تھی؟ ایسا بہترین شکار بالکل قریب مل رہا تھا، انہیں اس کے سوا اور کیا چاہیے تھا؟ کیا محض عہد و پیمان کی خاطر وہ اس شکار کو جانے دیتے؟ یہودیوں سے بہرحال یہ کام نہیں ہونے کا، یہ تو ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے دھتکار پٹکار تم پر پڑے۔ اللہ کا عہد توڑ کر بہرحال وہ اس سزا کے مستحق بن چکے تھے، وہ اس بات کے مستحق تھے کہ حیوان بن جائیں، کیونکہ انسان تو ایک صاحب ارادہ مخلوق ہے اور وہ اس مقام سے نیچے گر گئے تھے۔ ظاہر ہے کوئی حیوان اپنے پیٹ سے بلند ہو کر سوچ نہیں سکتا
شاہ چنانچہ جو ہی انہوں نے انسان کو خصوصیت اولا یعنی ٹوس اور بلند ارادہ اور خداوند کریم کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رکھنے کا عزم صمیم کو ترک کیا تو وہ مقام انسانیت سے گر کر بہیمت کے درجے میں آ گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے جسم بھی بندر کے جسموں میں تبدیل ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ روح، فکر، شعور اور مزاج کے اعتبار سے وہ بندر بن گئے ہوں اور بندروں جیسی حرکتیں کرتے ہوں، کیونکہ فکر کا پر تو ہمیشہ چہرے، شکل و ہیبت اور حرکات سکنات پر پڑتا ہے۔ ان انسان کی ظاہری حالت پر اسی فکر کے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔